अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मलाइका है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं इंडिया के शहर बेंगलोर की रहने वाली हूँ। कुछ अरसा पहले ही मेरे माँ-बाप का इंतकाल हो गया था और अब मैं हॉस्टल में रहती थी। मैं अपने कपड़े अलमारी में सेट करने में मसरूफ़ थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक अनजान आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर मैं एकदम बौखला सी गई। मेरा खौफ और गुस्से से बुरा हाल हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ करती या कहती, उस आदमी के पीछे से एक लड़की भी कमरे में झूमते हुए दाखिल हुई, जो कि अपनी चाल चलन से वाज़ेह तौर पर नशे में दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और ज़रा सख्त लहजे में कहा, तुम कौन लोग हो और किसकी इजाज़त से कमरे में आए हो? मेरी बात पर वो झूमती हुई लड़की मुझे सर से पैर तक घूरने के बाद बोली, ओ तो तुम वही लड़की हो जिसके साथ मैंने ये कमरा शेयर करना है। खैर मैं सोनम हूँ और इस कमरे की किराएदार हूँ, इसलिए इस कमरे पर मेरा भी हक है। समझ गई तुम? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वक्त गुजारने अपने कमरे में आई हूँ। वो नशे में झूमती बदतमीजी से बोली। उसकी बात पर मेरा दिमाग घूम कर रह गया, मगर इतनी बात मेरी समझ में जरूर आ गई थी कि अब मुझे इस लड़की के साथ ही इस कमरे में रहना पड़ेगा। लिहाजा अब मजबूरन हम दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। मगर वो इस वक्त नशे में थी और मैंने ये भांप लिया था कि सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसके साथ अंदर आने वाला मर्द भी नशे में था और वो मुझे मुसलसल घूर घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों से हवस साफ दिखाई दे रही थी, जिस पर मैं मजीद घबरा गई और अपना सामान जैसे तैसे अलमारी में ठूंस कर कमरे से बाहर निकल गई। अब तो इस लड़की ने रोजाना ही ये मामूल बना लिया था कि जब भी मैं शाम को अपने दफ्तर से वापस आती, खाना खाकर नमाज अदा करने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती, तो उसी वक्त वो हिंदू लड़की सोनम एक नए मर्द के साथ कमरे में पहुंच जाती और फिर पूरी रात वो उस मर्द के साथ गलतकारी में गुजारती। मेरे लिए ये सब बहुत ही तकलीफ दे था। मैंने एक दो बार दिन के वक्त जब सोनम अकेली होती थी और होश में होती थी, तो उससे दो टोक बात भी की कि वो गैर मर्दों को कमरे में ना लाया करे। चूंकि ये हम दोनों का मुश्तरका कमरा है, इसलिए उसको चाहिए कि वो मेरी इज्जत का भी ख्याल करे। लिहाजा वो मेरी बात पर खामोश हो जाती। कभी कभार तो वो हॉस्टल में नहीं आती थी, बल्कि सारी रात ही बाहर ही गुजार देती थी और मेरे समझाने पर ज्यादातर वो मेरी बात को रद्द कर देती थी और चढ़कर कहती थी, ये सिर्फ तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है। मैं भी इस कमरे का किराया देती हूँ, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। और तुमसे पहले मैं इस कमरे में रहती थी, तो अब अगर तुमको कोई मसला है तो तुम कमरा तब्दील कर लो, मगर मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब उसकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता था, मगर मैं उसको कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी बात भी दुरुस्त थी। मुझे मसला था तो असूलन मुझे कमरा बदल लेना चाहिए था, मगर मैं भी अकेली किराया अदा नहीं कर सकती थी, यानी मजबूर थी, कमरा नहीं बदल सकती थी, इसलिए मजबूरन खामोश हो गई। मगर अब मेरे लिए रात में कमरे से बाहर रुकना भी ठीक नहीं था, इसलिए एक दो बार कमरे से बाहर बैठने के बाद मैंने थक कर कमरे के वॉशरूम में रात गुजारना शुरू कर दी कि कमरे से बाहर रुकने से ये ज्यादा बेहतर है। मगर फिर मुझे वहां भी मसला होता था कि इतनी ठंड में सारी रात वॉशरूम में गुजारना भी किसी आजमाइश से कम नहीं था। तब एक रात मैं थक गई और सोनम के साथ एक गैर मर्द की मौजूदगी में भी मुझे वहीं कमरे में रात गुजारना पड़ी और मैं पीठ मोड़कर ऊंची आवाज में कुरान मजीद की तिलावत करने लगी ताकि उनकी आवाज और बातों से मुझे परेशानी ना हो। मुझे उस वक्त शदीद रोना आ रहा था कि मजबूरी में मुझे ये गलाजत भी बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। मेरी आवाज बुलंद से बुलंद होती गई और मैं रोते हुए कुरान पाक की तलावत करती रही। तभी अचानक मुझे कमरे में अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। साथ ही उस लड़की के चीखने की आवाज आई, तो ना चाहते हुए भी मैंने मुड़कर सोनम और उसके साथ आए मर्द की तरफ देखा। तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो मर्द हिंदू लड़की सोनम के साथ। हॉस्टल में रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था जिसके पास मैं रहने चली जाती। और इंडिया में अकेले रहना हम मुसलमान लड़कियों के लिए बहुत ही मसले मसाइल और तकलीफ का बायस बनता है। मेरा भी यही हाल था। मेरे पास चंद रिश्तेदार थे, मगर मैं उनके साथ भी नहीं रह सकती थी।
یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ میں انہی رشتے داروں کی وجہ سے ہی اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی ہاسٹل میں رہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کم سے کم اس ہاسٹل میں رہ کر میں اپنی زندگی سکون سے تو گزار سکتی تھی، اور ہاسٹل میں میری عزت بھی محفوظ رہتی، جس عزت کا خطرہ مجھے اپنوں کے درمیان ہوا تھا۔ پھر اسی عزت کو بچانے کے لیے مجھے اپنا ذاتی گھر چھوڑنا پڑا تھا، لیکن اس سب کو میں نے اپنا نصیب سمجھ کر صبر کیا اور ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ لیکن یہاں پر جو ہندو لڑکی میرے ساتھ رہتی تھی، اس نے میرا سکون ختم کر دیا اور مجھے شدید پریشانی اور تکلیف کے سمندر میں دھکیل دیا، کیونکہ اس ہندو لڑکی کے آئے روز نئے بوائے فرینڈز ہوتے تھے، جن کے ساتھ وہ اپنے ہی کمرے میں پوری رات وہ سب کرتی تھی، جسے بیان کرنا بھی میرے لیے شرم کا باعث ہے۔ اور میں چونکہ مسلمان لڑکی تھی، لہٰذا یہ سب کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں جو سمجھتی تھی کہ ہاسٹل میں سکون سے رہوں گی، تو اس ہندو لڑکی سونم نے میری یہ سوچ بھی غلط ثابت کر دی تھی، اور مجھے اس کے بوائے فرینڈ کے ہونے سے بہت تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ وہ اتنی جلدی اپنے بوائے فرینڈ کیسے بدل لیتی ہے۔ اگر وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کی اتنی ہی شوقین ہے تو وہ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اور پھر جلد ہی یہ راز بھی مجھ پر کھل گیا تھا، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ روز نیا مرد کیوں ہوتا ہے، اور اس راز کو جانتے ہی مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی میری طرح کی ایک لڑکی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اتنی ذلت والی زندگی گزارے۔ اور جب یہی سب میں نے اس کو سمجھانا چاہا تو اس نے مجھے بری طرح جھڑک دیا اور مجھے ہاسٹل بدل لینے کو کہا تھا کہ تجھے اگر اتنی ہی تکلیف ہے تو تم اپنا کمرہ بدل لو، مگر میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کر کے مجھے پریشان نہ کرو۔ لہٰذا اس کی انہی باتوں کے سبب میں نے اب اس کے معاملات میں بولنا چھوڑ دیا تھا، اور وہ جو بھی کرتی تھی میں اس کو کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میری کوئی بات نہیں سمجھے گی، اور نہ ہی وہ کچھ بھی سمجھنا چاہتی ہے، بلکہ میری روک ٹوک کرنے پر اس نے مجھے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا، اور میرے مذہب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ تو میں بھی چپ ہو گئی اور سونم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس پر بھی سونم کو سکون نہیں ملا، بلکہ اب وہ جان بوجھ کر نئے مرد لاتی اور آتے ہی غلط حرکتیں شروع کر دیتی، جس سے میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر کبھی ہم دونوں چھٹی کے دن کمرے میں اکٹھی موجود ہوتی تو وہ میری عبادت کے دوران جان بوجھ کر اونچی آواز میں گانے لگا دیتی اور بیہودہ الفاظ بولتے ہوئے ناچتی تھی۔ مجھے اس سب سے بہت پریشانی ہوتی تھی، مگر میں اب اس کو کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہے تاکہ میں اس کی حرکتوں سے پریشان ہوتی رہوں۔ تب میں نے خود پر قابو پایا، اس کی حرکتوں پر پریشان ہونے کے باوجود بھی اس کا خیال رکھنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا دل نرم پڑ جائے اور وہ مجھ سے متاثر ہو کر اچھائی کی طرف مائل ہو جائے اور گناہوں کی دلدل سے نکل آئے، مگر میرے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آئے روز اس کی حرکتیں بڑھتی جا رہی تھیں، لہٰذا مجھے اس کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ تبھی ایک روز جب رات کو وہ کمرے میں آئی تو میں نے تنگ آ کر وہیں بیٹھ کر ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنی پیٹھ پھیری، تو اسی وقت مجھے اس لڑکی سونم کی چیخیں سنائی دیں، تو میں نے بے اختیار پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور سامنے کے منظر نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ سامنے میرا تعلق انڈیا کے ایک مسلم گھرانے سے ہے۔ کچھ عرصے پہلے میں بہت اچھی باعزت اور پرسکون زندگی جی رہی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے بابا کی چلتی مارکیٹ میں دو بڑی بڑی دکانیں تھیں، جس سے میرے بابا بہت پیسے کماتے تھے، اور فیملی ہماری بہت چھوٹی تھی۔ ایسے میری زندگی بہت عیش والی گزر رہی تھی، اور میں بنگلور شہر کے ایک بہترین پرائیویٹ کالج میں پڑھتی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت محبت اور لاڈ سے پالا تھا۔ اپنے والدین کے جیتے جی میں اپنی زندگی کو جنت سے کم نہیں سمجھتی تھی، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے بھی کبھی اپنی زندگی میں اتنی تکلیفیں اور اذیتیں جھیلنی پڑیں گی کہ جن کا سوچنا بھی محال تھا، اور جن کے بارے میں سوچ کر بھی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی کہ اچانک ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔
جب ایک روز کالج میں مجھے اسپتال سے کسی کی کال موصول ہوئی۔ وہ کوئی راہگیر تھا جس نے مجھے بتایا کہ میرے والد کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ میرے والد نہ بچ سکے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ میرے پیار کرنے والے بابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ اب میں اور امی بالکل ہی اکیلے ہو گئے تھے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں اچانک سے اتنا بڑا صدمہ جھیلنا پڑے گا۔ ہمارے خاندان والے بھی اسی علاقے میں رہتے تھے اور بظاہر وہ بہت ہی مخلص اور ہمدرد تھے، اور میرے بابا کی وفات پر بھی وہ سب جمع ہو گئے تھے اور ہماری دلجوئی میں لگے ہوئے تھے۔ مگر نہ جانے کیوں میری امی کو میرے خاندان والے اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ خود بھی ان سے دور رہتی تھیں اور مجھے بھی ان سے دور رہنے کا بولتی تھیں۔ اور چونکہ میری امی دل کی بہت نیک، اچھی اور مخلص خاتون تھیں، اس لیے ان کی اس روک ٹوک پر میں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور ان کی بات فوراً مان لی تھی، کیونکہ آخر کوئی تو وجہ تھی۔ جو ماں مجھے شروع سے ہی سب خاندان والوں سے دور رہنے کا بولتی رہتی تھی، اور یہی کام میرے بابا کی وفات کے بعد بھی ہوا۔ جب بابا کی وفات کے بعد میرے چاچو اور پھوپھیاں کچھ زیادہ ہی ہمارے گھر آنے جانے لگ گئے، اور وہ سب میری امی سے کہنے لگے کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ ہیں نا آپ کے پاس، ہم آپ کے خاوند کا کاروبار بھی سنبھال لیں گے اور تم سب کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھیں گے۔ تب خاندان والے کی ان سب باتوں سے امی کو شدید پریشان ہوئی تھی، اور اسی پریشانی کے باعث ایک روز چپکے سے امی نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور میرے بابا کے جگری دوست گلزار انکل کی طرف چلی گئیں، اور پھر میری امی نے بہت دیر تک انکل اور آنٹی کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر نہ جانے کیا باتیں کی، اور اسی روز ہی انکل کے ساتھ جا کر میرے بابا کی دونوں دکانیں اور گھر میرے نام کروا لیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ میری امی نے میرے نام بینک اکاؤنٹ بنوا کر سارا پیسہ، زیور، گھر اور دکانوں کے کاغذات بھی اس بینک میں جمع کروا دیے، اور مجھے بھی سختی سے منع کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم ان سب باتوں کا ذکر خاندان والوں کے سامنے نہ کرنا، ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مجھے تب بھی امی کی کسی بات کی کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی، اور نہ ہی یہ سمجھ میں آیا کہ وہ یہ سب کچھ میرے نام ہی کیوں کر رہی ہیں اور میرے نام کا ہی بینک اکاؤنٹ کیوں بنوایا۔ آخر اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مانا کہ میرے بابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے، مگر میری ماں تو ابھی حیات تھی، تو پھر وہ اتنی جلد بازی کیوں کر رہی تھی؟ مجھے ان کی جلد بازی پر شدید گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، اور اسی وجہ سے میں نے امی کو روتے ہوئے بول ہی دیا کہ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں، جس پر میری امی نے بڑے پیار سے مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹی، تم اپنے رشتہ داروں کو نہیں جانتی کہ وہ کس قدر لالچی لوگ ہیں۔ میں تمہارے باپ کی طرح سمجھدار اور بہادر نہیں ہوں کہ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکوں، اسی لیے جو بھی کر رہی ہوں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ بیٹی، اگر تجھے اپنی ماں پر بھروسہ ہے تو پھر جو بھی میں کر رہی ہوں وہ مجھے کرنے دو اور تم بس خاموش رہو۔ امی کی ان باتوں سے کسی حد تک میری بے چینی تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ امی ٹھیک کہہ رہی تھیں کہ وہ بابا جتنی بہادر اور حالات سے نمٹنے والی عورت نہیں تھی، بلکہ میری امی ایک حساس خاتون تھیں، اور بابا کے جانے کے بعد تو وہ اور بھی ڈری ڈری سی رہنے لگی تھیں۔ تبھی میں نے بھی امی سے پھر کوئی بحث نہیں کی، اور جب سارے معاملات سنبھل گئے اور گھر واپسی کا وقت آیا تو آنے سے پہلے میری امی نے ایک اور کام کیا، اور وہ یہ کہ میرا نکاح انکل گلزار کے بیٹے سے کر دیا، جو اس وقت ملک سے باہر تھا، اور میں اس اچانک نکاح پر بھی بہت بوکھلائی تھی۔ مگر پھر امی کے اس فیصلے پر میں یہی سوچ کر خاموش رہی کہ وہ یہ سب میری اور اپنی بھلائی کے لیے ہی کر رہی ہیں۔ نکاح کے بعد میں امی کے ساتھ گھر واپس آ گئی، اور اب میں نے دیکھا تھا کہ امی پہلے کی نسبت بہت پرسکون تھی، یوں جیسے ان کی ساری پریشانی ختم ہو گئی ہو۔ اور پھر جلد ہی یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ میری امی کو آخر کس بات کی اتنی جلدی تھی، جو وہ میرے تحفظات کے لیے اتنے اقدامات کر رہی تھی۔ پھر وہ بھیانک رات بھی آئی جب ایک رات سوتے ہوئے امی کو دل کا دورہ پڑا، اور وہ بھی میرے بابا کی طرح خاموشی سے اس دار فانی سے کوچ کر گئیں اور مجھے اس دنیا میں بالکل تنہا کر گئیں۔
امی کی وفات پر میں بہت چیخ چیخ کر روئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بابا کے بعد اب میری امی بھی اس دنیا میں نہیں رہی تھیں۔ امی کی وفات پر گلزار انکل یعنی میرے ساس سسر بھی آئے تھے اور مجھے گلے لگا کر دلاسا دیتے وقت میری ساس نے میرے کان میں کہا تھا کہ میں جذبات میں آ کر اپنے ہوش نہ کھوں اور کسی صورت بھی اپنی پراپرٹی والی بات یا نکاح والی بات کسی کو نہ بتاؤں جب تک ان کا بیٹا وطن واپس نہیں آ جاتا۔ مجھے اس وقت آنٹی کی کوئی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اچھی لگ رہی تھی، مگر چونکہ وہ بھی میری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہی تھیں، اس لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ بے فکر رہیں، یہ راز کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کا بیٹا یعنی میرا شوہر انڈیا آتا اور مجھے بیاہ کر لے جاتا، اسی دوران ہی میرے ساس سسر کو ایک افسوسناک کال آئی کہ میرے ہونے والے شوہر کو بھی کینیڈا میں ہی کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور اس کی جان بھی خطرے میں ہے۔ اسی وجہ سے انکل آنٹی بھی بوکھلا کر بہت جلد ہی کینیڈا روانہ ہو گئے اور میں بھی اس دوہرے صدمے کے مارے دل تھم کر رہ گئی تھی کہ کہیں یہ آخری بچا کھچا سہارا بھی مجھ سے نہ چھن جائے۔ اور پھر امی کی وفات کے بعد جب انکل آنٹی کینیڈا چلے گئے اور پیچھے سے مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں رہا تو مجھ پر خاندان والوں کی اصلیت بھی واضح ہو گئی اور تب مجھے لوگوں کا پتہ چلا کہ میری امی کیوں ان لوگوں سے بچاؤ کی تدابیر کرتی رہتی تھی، کیونکہ میرے اکیلے ہونے کے بعد دونوں چچا اور پھپھو نے مل کر مجھ پر رشتے کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا، کیونکہ سب اپنے اپنے مطلب کے لیے مجھے اپنی بہو بنانے پر تلے ہوئے تھے تاکہ میری جائیداد ہتھیا سکے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، امی کے بعد تو سب نے مستقل ہی میرے گھر میں ڈیرا ڈال لیا تھا اور باقاعدہ طور پر میرے گھر، دکانوں کے کاغذات اور زیورات کی چھان بین بھی شروع کر دی تھی۔ اور جب ان کو کچھ نہ ملا تو انہوں نے بہانے بہانے سے مجھ سے بھی اس بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ تب میں نے اس وقت امی کا سکھایا ہوا سبق دہرایا کہ وہ سب کچھ تو انکل گلزار کی تحویل میں ہے، وہ آئیں گے تو ان سے ہی لوں گی۔ میری بات سن کر سب آگ بگولا ہو گئے تھے اور میں ان کا یہ منافقانہ رویہ اور دوہرا روپ دیکھ کر بہت دکھی ہوئی تھی۔ پھر ان لوگوں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ ہر کوئی اپنے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح پڑھانے کی کوشش میں تھا۔ میں اس سب سے بہت پریشان ہوئی تھی۔ میرا نکاح ہو چکا تھا اور وہ سب اپنی اپنی جگہ مجھے دن رات مجبور کر رہے تھے کہ میں ان کے بیٹے سے نکاح کروں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اب تو دن رات مجھ پر پہرے دیے جا رہے تھے کہ کہیں میں کسی غیر لڑکے کے ساتھ ہی شادی نہ کر لوں۔ میرا ان سب سے اتنا دل کھٹا ہوا کہ میں نے چپ چاپ ہاسٹل میں رہنے کا سوچ لیا کہ جب تک انکل آنٹی واپس نہیں آ جاتے میں ان لوگوں کے چنگل سے نکل جاؤں۔ تب ایک روز کالج جاتے ہوئے میں نے چپکے سے اپنا سارا سامان باندھا اور جب سب گھر والے سوئے ہوئے تھے تب میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ جس گھر میں میں شہزادیوں کی طرح رہتی تھی آج وہاں سے اپنوں کی بے حسی کی وجہ سے جھک کر نکلنا پڑا تھا۔ اور پھر وہاں سے میں ہاسٹل شفٹ ہو کر ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرنے لگی تاکہ میرا وقت بھی اچھا گزر جایا کرے۔ تب میرا خیال تھا کہ میری زندگی میں اب بہت حد تک سکون ہو جائے گا۔ تبھی یہ سکون بھی اس ہندو لڑکی سونم نے ختم کر دیا جو روز نت نئے مرد کے ساتھ کمرے میں آتی تھی اور پھر ساری رات غلط کام کرتی تھی۔ میرے لیے یہ سب برداشت کرنا ناممکن تھا۔ تبھی اس لڑکی کو روکا اور جب وہ نہیں رکی تو اس کے کمرے میں آنے پر میں کمرے سے باہر ہاسٹل کی بالکنی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ساری رات اوزار دیتی تھی مگر میں کب تک ایسا کر سکتی تھی؟ بالکنی میں بیٹھنا اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب مجھے ڈر تھا کہ میرے چاچو لوگ کہیں مجھے ڈھونڈ نہ لیں۔ تب میں نے کمرے کے واش روم میں رات گزارنی شروع کر دی اور پھر جلد ہی میں وہاں سے بھی اکتا گئی کہ شدید ٹھنڈ میں واش روم میں رات گزارنا بھی بہت مشکل اور تکلیف دیتا، مگر اس لڑکی کو ذرا برابر بھی میری پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی احساس تھا کہ اس کی وجہ سے میں کس قدر پریشانی میں مبتلا ہوں، اور میری یہ مجبوری تھی کہ مجھے ہر حال میں تب تک چھپے رہنا تھا جب تک انکل گلزار واپس نہیں آ جاتے، کیونکہ مجھے ڈر تھا
کہ کہیں میرے دودیال والے مجھ تک نہ پہنچ جائیں اور زبردستی میرا نکاح اپنی اولاد کے ساتھ ہی نہ کر دیں۔ اسی وجہ سے میں مجبوراً اس لڑکی کی ان نازیبا حرکتوں کو برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ یہ سبق میں نے کئی بار پڑھ رکھا تھا کہ اگر کسی کو اپنے دین سے جوڑنا ہو تو اس کو اپنے اخلاق سے متاثر کرو۔ لہٰذا میں نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا، مگر اس سب کے باوجود بھی اس ہندو لڑکی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ اس کو یوں لگ رہا تھا کہ میں اس سے ڈر گئی ہوں، جس پر اس نے اپنی فضول حرکتیں مزید بڑھا دی تھی، جو کہ میرے لیے برداشت کرنا نہایت ہی مشکل تھا۔ اور پھر اسی دوران ہی مجھے معلوم ہوا کہ وہ جو ہر مرد کے بارے میں کہتی تھی کہ یہ میرا نیا بوائے فرینڈ ہے، وہ سب بھی جھوٹ تھا، بلکہ وہ ایک کال گرل تھی اور ہر رات خود کو پیش کر کے پیسے کماتی تھی۔ یہ حقیقت جان کر مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوا تھا کہ میں اس قسم کی لڑکی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اس کی وجہ سے میری پوزیشن بھی خراب ہو رہی تھی اور میں جو پہلے ہی مشکلوں میں گھری ہوئی تھی، اب یہ حقیقت جان کر مزید سہم گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر یعنی انکل گلزار کا بیٹا مجھے لینے آئے اور اس لڑکی کی سچائی جان کر مجھے بھی غلط سمجھے اور نکاح ختم کر دے، اور میں جو یہ سوچتے ہوئے ابھی تک ہمت سے کام لے رہی تھی کہ بس تھوڑا سا وقت ہے اور پھر میری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، اب مجھے ہر پل یہ خوف ستانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فاحشہ کی وجہ سے میری مزید مشکلات نہ بڑھ جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس لڑکی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ بہت ہی غلط ہے۔ پیسہ کمانے کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں، کم سے کم اپنا آپ تو مت بیچو، جو کہ کسی بھی مذہب میں جائز اور صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بھی مذہب ایسی عورتوں کو عزت دیتا ہے۔ مگر بجائے اس کے کہ وہ میری بات کو سمجھتی، الٹا اس نے میرے مسلمان ہونے کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ کہنے لگی تم مسلمان ہوتے ہی ایسے ہو، دوسروں کو غلط اور خود کو صحیح بولنے والے، اور یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ خبردار آج کے بعد میرے معاملات میں بولنے کی کوشش بھی مت کرنا، اور اگر تمہیں میرے ان کاموں سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو تم اپنا کمرہ بدل لو، مگر آئندہ مجھے ٹوکنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس نے اسلام کی بھی بہت توہین کی۔ اس کے بعد مجھے پہلے سے بھی کہیں زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا، جس سے میری برداشت ہر گزرتے دن کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی جب وہ ایک رات نشے میں دھت ایک آدمی کے ساتھ کمرے میں آئی اور اس مرد کے ساتھ اپنا عمل دہرانا شروع کیا، تو تب میں نے نہ ہی واش روم میں گئی، نہ ہی کمرے سے باہر گئی، بلکہ وہیں ان لوگوں سے پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی۔ اس وقت میرا دل بہت بری طرح سے بھر آیا تھا۔ میں بے بسی کی انتہاؤں پر تھی کہ وہ مجھ پر یہ وقت بھی آن پڑا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے درمیان موجود ہوں جو سرعام غلط کام کر رہے تھے، اور میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اور میں اپنا گھر اور اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی ایسی ذلت امیز زندگی جی رہی تھی، اور نہ جانے انکل آنٹی کب واپس آتے ہیں اور کب مجھے اس عذاب سے نجات دلاتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ آئیں گے بھی یا نہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہ نہ آئے تو کیا مجھے باقی کی زندگی اسی لڑکی کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ یہی سوچ کر مجھے اتنا روز رونا آیا کہ میری ہچکیاں بلند ہو گئیں، اور ان ہچکیوں کے ساتھ ہی میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی تھی۔ تبھی اچانک مجھے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور ساتھ ہی اس لڑکی کے چیخنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ تو میں بے اختیار پلٹی اور دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس آدمی کی حالت بہت عجیب ہو چکی تھی۔ اس کا جسم نیلا پڑ چکا تھا، منہ سے عجیب سا سفید مادہ نکل رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میری بھی سونم کی طرح چیخیں نکل گئیں۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے میں نے سونم سے کہا کہ فوراً ایمبولینس کو کال کر کے اسے اسپتال بھجواؤ، ورنہ تم پر قتل کا مقدمہ بن جائے گا۔ میری بات سن کر سونم نے کانپتے ہاتھوں سے ایمبولینس کو کال کی اور پھر میری مدد سے اپنے کپڑے پہننے لگی۔ تب میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ تم مجھے گالیاں دیتی تھی اور پریشان کرتی تھی، اب اللہ نے تمہیں سزا دی ہے۔ میری بات سن کر وہ لڑکی اس قدر خوف زدہ ہو گئی کہ جیسے اس آدمی کی طبیعت کچھ سنبھلی
और उसे अस्पताल भेजा गया तो सोनम ने अपना सामान समेटा और हमेशा के लिए वहां से चली गई। उसके जाने पर मैंने सजदा शुक्र अदा किया, क्योंकि बेशक मेरी मदद सिर्फ उस पाक ज़ात ने की थी। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद गुलजार अंकल भी अपने बेटे के मुकम्मल सेहतियाब होने पर उसे साथ लेकर इंडिया आ गए थे और मुझे लेने भी पहुंच गए थे। अंकल ने मेरे खानदान वालों को मेरा निकाहनामा दिखाया और मेरी रुखसती भी करवाई। साथ ही मेरे रिश्तेदारों से मेरा घर खाली करवाकर मेरे कहने पर सारा सामान बेचकर मुझे भी कनाडा ले गए और आज मैं कनाडा में एक पुरसकून जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरा शौहर नहायत अच्छा और मुखलिस इंसान है। शौहर समेत मेरे सास ससुर भी बहुत सुलझे हुए और बेलालच लोग हैं। उन्होंने कभी मेरी जायदाद की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, बल्कि पूरी ईमानदारी से सारा पैसा मेरे हवाले कर दिया, जिसे मैंने अपनी मर्जी से अपने शौहर के कारोबार में लगा दिया और उसकी बदौलत हमारा कारोबार मजीद तरक्की कर गया।